अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क में जहां मायूसी के बादल गहरे दिखाई दे रहे हैं, मुआशी बहाली के लिए हम तगोदो कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम से हम दो चार हैं, ऐसे में एक ठंडी हवा का झोंका आया है। ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अरशद नदीम साहब ने, और उन्होंने पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। इसी पर हम उन्हें थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म की तरफ से और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। वापस आ जाते हैं वही पुरानी सियासी डगर पर, जहां पर आज भी एक बयान सामने आने पर एक भौंचाल सा मच जाता है। बानी पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सानेहा 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान किया है। वो कहते हैं अगर सबूत सामने लाए जाते हैं और उनके लोग मुलव्विस होते हैं तो फिर वो उन लोगों को सज़ा भी देंगे, पार्टी से निकाल भी देंगे और मुआफ़ी मांगने को भी तैयार है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो खान साहब जो कहते थे कि किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, आप हमसे माफ़ी मांगे, अचानक मशरूत मुआफ़ी पर कैसे आ गए हैं? और क्या ये मशरूत मुआफ़ी गैर मशरूत मुआफ़ी तक बदल सकती है? इस पर हुकूमती कुछ रहनुमा है, वो कहते हैं कि अगर मुआफ़ी मांग भी ली जाए तब भी फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। क्या ये हुकूमत की ख्वाहिश है या फिर हकीकत में ऐसा ही है? ये सब जानने की आज कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस मशरूत मुआफ़ी के पीछे है क्या? अगर आप मैं इजाज़त दें तो 1 मिनट में अरशद नदीम साहब को खराज तहसीन पेश कर दूँ, इसलिए कि उस शख्स ने वो आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तानी आवाम के अंदर जो उस मायूसी की कैफियत को खुशी में तब्दील किया। और वो एक शेर है कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग और ज़रब हो कारी। एक कारी ज़रब के नतीजे में हजूम जो है एक दफ़ा फिर कौम बना है और बिला तफरीक बिला इम्तियाज़ कौम ने खुशी का सबूत दिया है। जहाँ तक आपने बानी पीटीआई की मशरूत माफ़ी की बात की है, देखिए बात ये कि आप अगर उनके पिछले 1-1.5 हफ्ते के बयानात देखें तो वो असरार और तकरार के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लेकिन और पिछले हफ्ते भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि इससे पहले वो ये बात नहीं करते रहे। इससे पहले तो वो कहते थे कि माफ़ी मैं मंगवाऊंगा, अब वो अपनी माफ़ी की बात करते हैं। मतलब ये कि वो एक स्टेप पीछे आए हैं। अब वो पीछे क्यों आए हैं? देखिए, मेरे पास बराह रास्त मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि वो कहते थे कि माफ़ी तो मैं मंगवाऊंगा, अब वो माफ़ी की बात कर रहे हैं। तो एक स्टेप पीछे आने का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी सर्कल से उन्हें कहा गया हो कि आप, चूँकि 9 मई का वाक़या ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह बाब है और ये रहेगा। किसने किया, क्यों कर किया, कैसे हुआ, दुनिया भर में पाकिस्तान की जयगनसाई हुई और फ़ौज का मौक़िफ़ उस पर एक बड़ा वाज़ेह है कि वो ये एक बात कह चुके हैं, इसलिए कि उनकी साख का, उनके तशख़्ख़ुस का मसला है। पाकिस्तान के दुनिया भर में एक फ़ौज की एक इज़्ज़त था, एक एहतराम था। दहशत गर्दी की जंग में दुनिया भर के अक़वाम ने इस फ़ौज के ये क्रेडिट दिया था। बात ये कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। याद होगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि हम बार बार दरवाज़ा खटकाने की कोशिश करते हैं, कि उन्होंने किसी की कोई शर्त पूरी की है। और उनके आप सारे बयानात में देखें, बयानात में उनके तज़ादात हैं। एक तरफ वो माफ़ी की बात करते हैं और उन्होंने शर्त बड़ी आसान सी दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ शर्त बड़ी आसान है। उन्होंने कहा कि मुझे आप सबूत दे दें कि हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनके इस बयान के फौरी बाद मीडिया पे वो सारे सबूत चलते रहे। इसमें कोई शुबा नहीं कि उनके ज़िम्मेदारान वहाँ पर मौजूद थे, कोर कमांडर हाउस के बाहर अंदर तो वो लोग सारे माफ़ी मांगेंगे। वो आपको लगता है संजीदा है माफ़ी? देखिए, मैंने ये कहा कि आप, चूँकि मैं उन्हें जितना जानता हूँ, उस शख्स का मशरूत माफ़ी की बात कर देना बड़ी अहम पेशरफ्त है। मैं तो बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, वो तो कहते थे कि मैं माफ़ी मंगवाऊंगा। तो लिहाजा वो पीछे की तरफ आए हैं। और जहाँ तक ये बात है कि जी वो कोई कहता है कि जी वो उनके फ़ौज के साथ मामला दुरुस्त नहीं होंगे, ये फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है। और आपने कल फ़ौजी सरबराह का जो खिताब है उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने एक बात की है कि इंतशार खलफशार की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि इस हवाले से वो अपना रोल अदा कर लेगा तो उसके आगे हम खड़े होंगे। और सबसे अहम बात मैं समझता हूँ उनकी तकरीर में, उन्होंने कहा कि लाखों आसम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा पाकिस्तान की एक इज़्ज़त व तकरीम है, पाकिस्तान बालातर है। तो मेरा ख्याल है कि सबको अपने अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, आप देखें मुआशी बहाली, खुशहाली का अमल, पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात,
تو یہ تبھی ممکن ہوگی جب سب اپنا اپنا رول ادا کریں گے. بانی پی ٹی آئی کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ اگر وہ مشروط معافی تک پہنچ چکے ہیں, اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کے اس بیان سے اور اگر وہ سچ میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ملک کی سیاسی فضا میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ بیانات, صرف یہی بیان نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بیانات جس میں فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے, اور فلیکسیبلٹی جو کہ اچھی بات ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیاست میں اگر بہتری کرنی ہے تو اس میں تمام پارٹیز کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے. ڈاکٹر صاحب, اس لچک, اس نرمی کے پیچھے کچھ ہے, پس پردہ کچھ چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں, ہم سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن یہ ضرور ہے, یہ ریئلائزیشن ان کو ہوئی ہے, میرا خیال یہ ہے, چاہے کسی نے کروائی ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ مجھے تو کسی بھی پولیٹیشین کو ایکسیس نہیں ہے, میرے تو کوئی اتنے رابطے ہی نہیں ہیں. آپ کی اصل جگہ پہ جو ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو خود احساس ہوتا ہے, بعض دفعہ دوسرے لوگ احساس دیتے ہیں, بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور احساس یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پولیٹکس کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر سکتے. یہ بڑا سمپل فارمولا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلائز ہو چکا ہے خان صاحب, مطلب یہ لگتا ہے, مجھے نہیں پتا ہو چکا کہ نہیں ہو چکا, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ انڈیکیٹ کرتا ہے اس میں فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے. جہاں تک صورتحال بہتر ہوگی وہ تو اسی صورت میں ہوگی نا جب دوسری سائٹ سے رسپانس آئے گا. انیشل رسپانس دونوں کا منفی ہے اس پہ, یعنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی, جو کہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے, اور پی ایم ایل این تو افورڈ کر ہی نہیں سکتی کہ عمران خان کہیں وہ چھوٹ کے باہر نہ آ جائے. اس کے تو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا, اگر معافی مانگ لی تو پھر تعلقات تب بھی بہتر نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو بات کی ہے. دیکھیے, اگر تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف میری چلنی ہے اور میرے مطابق نقشہ بدلے گا ہماری سیاست کا, کبھی عمران کی بھی یہی پالیسی تھی, لیکن اب ہمیں وہ پالیسی نظر نہیں آتی. لیکن پی ایم ایل این کی پالیسی ابھی وہی ہے. اچھا, ظاہر ہے کہ عمران کا باہر آنا ان کے لیے ایک منفی سگنل ہے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ میں بھی سٹبرنس ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا, کہ وہ بھی اپنی بات پہ اٹکے ہوئے. 9 مئی میں تو اس پروگرام میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, اگر پاکستان کی سیاست کو آپ نے بہتر کرنا ہے اور پاکستان میں کانفلکٹ اور ٹینشن کو ختم کرنا ہے, نا امیدی جو نوجوانوں میں نظر آتی ہے وہ کم کرنے, اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے, تو 9 مئی کو ایک سائٹ پہ رکھنا پڑے گا. باقی پالیٹکس میں کوئی سنگل راستہ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے آسان راستہ بتا دو دیا نا کہ آپ معافی مانگ لیں, بات آگے بڑھ جائے گی. دیکھیں, یک طرفہ کارروائی نہیں کرتی, یہ معافی مانگنا یک طرفہ کارروائی ہے. یک طرفہ کارروائی سے سیاست پاکستان کی درست نہیں ہو سکتی. دیکھیے, پالیٹکس میں آپشنز ہوتے ہیں, یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, ہر راستے کی کاسٹ اور بینیفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس معاملے کو فلیکسیبلٹی سے طے کرنے میں کاسٹ بھی ہے, بینیفٹ بھی ہے. اس معاملے ضد کرنے میں, یا اسٹیبلشمنٹ کے یہ کہنے میں, یا پی ایم ایل این کے یہ کہنے میں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, 9 مئی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی کاسٹ بھی ہے, بینیفٹ بھی ہے, اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنی پروڈنس, اپنی عقل کو استعمال کر کے, ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے حساب سے کہ پاکستان کی بہتری کس کے اندر ہے. میرے نزدیک پاکستان کی بہتری ہے کہ تمام جو پلیئر ہیں اس وقت ان میں فلیکسیبلٹی پیدا ہو اور کوئی درمیان کا راستہ ڈھونڈیں. اگر درمیان کا راستہ نہیں ڈھونڈیں گے تو یہ سسٹم ایک نہ ایک دن کولیپس کرے گا. سسٹم صرف بچا اس لیے ہے کہ اس وقت ہم آہنگی ہے حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایک ابھی تک جبر برداشت کر رہے ہیں, ریاستی جبر کو برداشت کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی جو مشکلات لوگوں کی بڑھ رہی ہیں, یعنی جو زندگی کی کاسٹ آف لیونگ جو بڑھ رہی ہے, زندگی کے اخراجات جو بڑھ رہے ہیں, زندگی کی مشکلات بڑھ رہے ہیں, وہ کب تک برداشت کریں گے؟ یہ 2 سوالوں کے جواب جو ہیں پاکستان کی سیاست کے مستقبل کو ڈٹرمن کریں گے. لیکن آپ نے جو ہم آہنگی کی بات کی ہے, کل وزیر اعظم بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ 40 سالہ انہوں نے مدت میں کبھی ایسی ہم آہنگی نہیں دیکھی حکومت اور ادارے کے درمیان. رسول بخش رئی صاحب, خان صاحب کے جو بیانات ہیں
ان سے کیا تاثر آپ کو مل رہا ہے؟ ایک تو وہ مشروط معافی کی بات کر رہے ہیں اور سیکنڈ وہ بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس بہت وقت ہے لیکن اس حکومت کے پاس صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں. کس بنیاد پر وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ مثبت پیش رفت ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ مشروط معافی مانگتے ہیں، لیکن وہ کہہ یہ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں، کس چیز میں ملوث ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس شام کو ہم نے جلوس دیکھے تقریباً ہر شہر میں، اس میں ظاہر ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اور یہ بھی وہ مانتے ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو اور لیڈرز کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ گرفتار ہوں تو وہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرات کریں گے. تو یہ پرامن احتجاج تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی حق ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی تصنیبات ہیں اور پھر کور کمانڈر کے گھر گھس کے وہاں پہ شرپسندوں نے جو وہاں پہ فساد پھیلایا، آگ لگائی اور لوٹ مار کی، کہ اس میں داخل ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. اس میں کون لوگ تھے یہ بات ہے. غالباً وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ان میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں تو ان کو وہ پارٹی سے بھی نکالیں گے اور اس کے لیے وہ معافی بھی مانگیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ظاہر فوج نے کی ہوں گی، ہماری سیکیورٹی کے دیگر اداروں نے بھی کی ہوں گی کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ گرفتار بھی ہے. تو ان سے پوچھا جائے کہ کس کے ایما پر انہوں نے ایسی کارروائیاں کی. جو بھی ملوث ہے اس قسم کی تشدد کی کارروائیوں میں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ تشدد سیاست میں یہ صرف پی ٹی آئی نے نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے کہ ذوالفقار نامی تنظیم کیا تھی، جو یہ کچھ بلوچ پارٹیاں تھیں اور کچھ پشتون پارٹی تھی، وہ نیشنل عوامی پارٹی، اس کا کردار کیا تھا ارلی 1970s میں. محرکات جو بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور ریاست نے ظاہر ہے کہ اس کا رسپانس دینا ہے. اس کے لیے اگر پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں تو عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ بالکل ان کے رویے میں ایک لچک ہے، اس لچک سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ اٹھانی چاہیے کہ یہ اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ان کے اتحادی ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کی حکومت قائم ہے وہ قائم رہے، اور یہ جو 40 سال سے بہتر کوئی اس قسم کے تعلقات کی نوعیت نہیں ہو سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ اور اتحادی جماعتوں کے درمیان میں، وہ اسی طریقے سے قائم رہے. ہم سمجھتے ہیں بے شک قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ فوج نے حکومت کا ساتھ دینا ہے، جس کی بھی حکومت ہو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس کو کام کرنے دینا چاہیے، اور جہاں کہیں مشکلات ہیں اس میں پاکستان اور عوام کے مفاد میں بالکل اس کی اعانت کرنا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر اس بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو سیاسی استحکام کے امکانات بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں حکومت کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. صافی صاحب، کیوں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 مہینے میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اڈیالہ میں بیٹھ کر کون سی اینک پہن کر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی، ایک پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ گیدڑ جو تھا وہ بھاگ رہا تھا، اور لوگ جو بھی ان کے سامنے آ رہے تھے کہ بھائی آپ کیوں بھاگ رہے، تو انہوں نے کہا یار قیامت ہے. ان لوگوں کا قیامت کہاں ہے، آپ بھاگ رہے. انہوں نے کہا یار، اور اس کے پیچھے کتے پڑے تھے. انہوں نے کہا اگر کسی کے ہاں ہو یا نہ ہو لیکن میرے پیچھے کتے پڑے ہیں اور مجھے تو قیامت سے ہی گزرنا پڑتا ہے. تو جو جیل میں قیدی ہے، جو سیاسی رہنما ہے، ان کی اپنی سائیکی ہے، ان کے بیانات اپنی اپنی جگہ پہ وہ ہر بیان سے یو ٹرن بھی لیتے ہیں. اور دیکھیں، معافی تو مظلوم سے مانگی جاتی ہے، ظالم سے تو نہیں مانگی جاتی. نواز شریف، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نقوی صاحب کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. فالس فلیگ آپریشن کے تحت پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا.
میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں جو ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہا ہوں. جب یہ تمام باتیں اس جانب سے ہو رہی ہے اور ان کے جو ایکس کا ہینڈل ہے اب بھی یہ باتیں وہاں پہ موجود ہے, تو جو آپ باقی جو معزز پینل سے جو آپ سوال کر رہی تھی اس کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. وہ بات تو خان صاحب نے ختم کر دی ہے کہ کوئی مذاکرات کا کوئی رستہ میں نے نہیں کھولنا, اور وہ باتیں بھی ختم ہو گئی ہے کہ براستہ پشاور وہ پنڈی پہنچنا چاہ رہے تھے لیکن وہ تمام چیزیں وہ پورا جو پلان تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. ہم یہی تو اس بات حوالے کر سے رہے ہیں, ان انہوں کے نے جو اپنے بدلتے طور بیانات پہ ہیں یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں چاہتا, میں بات چیت نہیں چاہتا, دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بظاہر تو خواجہ آصف صاحب نے بہت کھل کے کل بتا دیا ہے, میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ابھی جو ہے لگ پتہ جائے گا ان کی. تو میرے خیال میں وہ ان کا اس انداز سے بیان بازی جو ہے درست نہیں تھی, لیکن یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا جو ایک مذاکرات کا جو ان کی جو سوچ تھی وہ تقریباً ان کی جو ان کے جو خواہشات تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 9 مئی کو جو فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا ہے, اور جو خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ بیانات دے رہے ہیں اس کا پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف پہ. اور ابھی ڈاکٹر صاحب الذوالفقار اور نیب جیسی جماعتوں کا ذکر کر رہے تھے, بہت اچھا حوالہ انہوں نے دیا ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ان جماعتوں کے ساتھ پھر ریاست نے کیا کیا تھا؟ تو یہ تو بڑا ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک راستہ دکھا رہے اسٹیبلشمنٹ کو. الذوالفقار کہا ہے اور نیب کہا ہے, نیب کا انجام کیا ہوا, الذوالفقار کے ساتھ کیا ہوا, اور الذوالفقار کے بانی کے ساتھ کیا ہوا, جو بے نظیر بھٹو جیسی ایک بڑی لیڈر کے وہ بھائی تھے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس جانب اللہ نہ کرے کہ بات جائے, بات خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے. ان کو مذاکرات کے موقف پہ قائم رہنا چاہیے, لیکن کیا کرے اگر وہ اعتراف جرم کرتے ہیں, پھر جو اگر جس طرح انہوں نے مشروط معافی کی بات کی ہے تو وہ تو اعتراف جرم ہے اور اس کی سزا کا سب کو پتہ ہے. پھر الذوالفقار اور نیب والی کہانی سٹارٹ ہو جائے گی. اس لیے وہاں سے جو بیانات بدلے جا رہے ہیں, وہاں سے جو موقف تبدیل کیے جا رہے ہیں, اس کی ایک بنیاد ہے, اس کی ایک وجہ ہے. انہوں نے کوشش کی تھی, اگر آپ چاہتی ہے تو میں اس ٹیم کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور آپ کو وہ مطالبات بھی جو اڈیالہ سے ایک خاص شخصیت کے ذریعے پہنچائے گئے تھے برستہ پشاور, تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دینا چاہیں گی تو. جی بتائیں صافی صاحب. جی ہاں جی, وہ دیکھیں گنڈاپور صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب نے دیکھیں اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی دیکھے کہ تکیہ کیا گیا تو کس بڑی شخصیت پہ, علی امین گنڈاپور پہ تکیہ کیا گیا تھا, اور ان کو ایک لمبی لسٹ دی گئی تھی جس میں 3 بڑے مطالبات تھے. مجھے رہا کیا جائے, نئے انتخابات کروائے جائے, اور چونکہ میں ایک پاپولر لیڈر ہوں تو نئے دوبارہ وزیر اعظم بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے. دوسری جانب سے ان کو جو جواب ملا ہے وہ بہت ہی بیان کرنے والا نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف سے صاف جواب ملا ہے, اور اسی لیے خان صاحب کی ہمیں اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ روز ان کے بیانات بدلتے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری خاموشی کے بعد بولے, اور بولے بھی تو عدلیہ کے خلاف. ایسا کیوں, یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اپنی توپوں کا رخ عدلیہ کی جانب رکھا اور تنقید کے خوب نشتر چلائے. کہا کہ ایک ادارہ بار بار پارلیمان میں مداخلت کر رہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک تو طویل خاموشی کے بعد سلمان صاحب بلاول اچانک سامنے آئے اور جب بولے تو ان کا ٹارگٹ عدلیہ تھا, کیوں؟ دیکھیں مریم, میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو آج کی نشست میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ اس وقت ایوان کے اندر ہمارا دوست ممالک کے سعودی عرب کے ذمہ داران, ان کے سفیر اور مسجد نبوی کے امام وہاں پر موجود تھے, اور وہ ایوان کی کارروائی دیکھنے کے لیے آئے تھے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ عدلیہ کو انہوں نے ٹارگٹ, دیکھیں اگر آپ سے میرے سے اسپیسیفک سوال کریں
تو دراصل انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب اس بات کو ذرا چھوڑ دیں، انہوں نے بہت ساری باتیں وہاں پر کی ہیں، وہاں پر انہوں نے نفرت کی سیاست کی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، بے لیکن روزگاری سب سے ہے، عام بات ان غربت کا ہے۔ پاکستان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ بنگلہ دیش کی جی صورتحال میں اس لیے غور کہہ رہا سے ہوں، دیکھ رہے اگر ان کی بات درست ہے تو پھر وہ اپنا بستر بوریا باندھ کے رکھیں۔ ایسی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہے اور خود پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے۔ جب وہ حکومت پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اسی کشتی کے سوار ہے۔ آج وہ کنفیوز تھے، میں ہمیشہ انہیں اپریشیٹ کرتا رہا ہوں کہ ان کا کوئی ایسا ایڈوائزر تھا کہ ایک وقت میں مجھے یاد ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی کمپین پہ گئے تھے، تو جس طرح کی باتیں کرتے رہے، میرا خیال وہ ایڈوائزر یہاں چھٹی پہ گیا ہوا ہے۔ آج ان کی سپیچ، وہ خود کنفیوز تھے اور ان کی سپیچ کا کوئی ایسا میسج نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ انہوں نے عدلیہ کو ٹارگٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کی اسپیچ سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے بلاول صاحب؟ کس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اکثر ان کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ کئی ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، حکومت کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو خیر کرتے ہی ہیں، عمران خان چاروں طرف محاذ کھول لیتے ہیں، وہ ہر طرف فائر کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک تو میرا خیال ہے پاکستان سیاست کا مطالعہ کریں اور تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اور بلا وجہ جوڈیشری پہ اٹیک سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کے مؤثر جوابات موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے اسمبلی میں وہ جو مرضی کہہ سکتے ہیں، اور جوڈیشری کا جو رول ہے اس پہ پی ایم ایل این بھی کریٹیسائز کر رہی ہے، پی 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 والے بھی جس طرح انہوں نے کیا ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، اور اس سے نہ اس سے مقننہ کی توقیر بڑھتی ہے، نہ ممبروں کی توقیر بڑھتی ہے کہ وہ ایک اداروں کے خلاف آج اس کے خلاف محاذ کھولا ہے۔ کبھی ایک سٹیج یہ تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ کھولا تھا۔ تو یہ جو محاذ کھولے جاتے ہیں یہ سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اصول اور قاعدے کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ اس وقت چونکہ جوڈیشری کے فیصلے سے ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، لہذا جوڈیشری ٹارگٹ ہوگی۔ جب ان کو یہ پتہ لگے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پالیسی سے کسی اور پارٹی کو فائدہ ہوگا، پھر اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ ہو جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے تھوڑا سا سوچ کے اور تھوڑا سا امیجیٹ گینز کو چھوڑ کے ملکی مفاد کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ صف بندی تبدیل ہو گئی، اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کٹھے ہوں، ہمیشہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کٹھے ہوتے تھے۔ بس اسی طرح ہمارے ہاں ہماری سیاست کا کوئی اصول نہیں ہے نا، ہماری سیاست میں ایسے بیانات سیاسی مصلحت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر عدلیہ پر تنقید کرنا کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ اور ایسی صورتحال میں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جو تناؤ ہے اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ایک سیاسی سمجھ بوجھ ہے اور جہاں کے قیادت کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ اس قسم کے بیتوقع بیانوں میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ صرف وہ پڑھ لیتے، وہ جو مختلف قانونی اور آئینی ماہرین ہیں انہوں نے یہ جو اجرت میں انہوں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے اور وہ پاس کر دیا ہے، اور کوئی اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کے اوپر کچھ لوگوں کے بیانات دیکھ لیتے، تبصرے دیکھ لیتے، تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ ایسی باتیں کرنے سے کچھ مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے وہ عدلیہ پر ایک بہت بڑا حملہ ہے کہ ان کا فیصلہ ہوا ہے اور فیصلے کے فوراً بعد اگر یہ اس فیصلے سے پہلے کر دیتے، اگر یہ کرتے تو پھر تو اس کا مقصد کوئی اور نکلتا تھا کہ کوشش اتحادی جماعتوں کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کے جو ریزرو سیٹس ہیں، کیا اس قانون سازی کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو محروم کر دیا جائے گا سیٹوں سے؟ لیکن معاملہ پھر دوبارہ عدالت میں چلا جائے گا، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے وہ عدلیہ کے مطابق وہ کوئی آئینی طور پر وہ درست ثابت ہوگا۔ یہ تو بالکل الٹی مداخلت ہے، جس کو وہ عدلیہ کی طرف سے مداخلت پارلیمان کے کاموں میں سمجھ رہے ہیں، یہ پارلیمان کی طرف سے عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، یہ مداخلت ہے، اور اس مداخلت میں ذرا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ مداخلت ہے، وہ مداخلت نہیں جس کا ذکر بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں عدلیہ پارلیمنٹ ٹکراؤ کا منطقی انجام کیا ہوگا؟
دیکھیں قومی ادارے جو بھی ہو ان کے بیچ میں جب ٹکراؤ ہوتی ہے تو اس کا انجام یا اس کا نتیجہ تو کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا، نہ آئندہ نکل سکتا ہے۔ آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس جو تقریر کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہر افضل لگ رہے تھے۔ وہ بے نظیر بھٹو کے فرزند کی نشانی اس میں ان کی تقریر میں اور ان کے انداز میں ہمیں نظر نہیں آئی، جس سے انتہائی مجھے دکھ کا احساس ہوا ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتی ہے، کئی مسئلے ایسے ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جب ان کی چھوٹی بہن آصفہ زرداری صاحبہ کو بلا مقابلہ سندھ سے کامیاب کروایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ ٹافی نہیں تھی، پورا اتنا لمبا بار چاکلیٹ کا جب دیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کو ٹافیاں نظر نہیں آ رہی تھی کہ آج ایک عدالتی فیصلے کو وہ ٹافیاں قرار دے رہے ہیں اور ان سیٹوں کو اور نشستوں کو وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ٹافیاں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تو عدالت میں جا کے ثابت کرے، جس طرح وہ خود اس میں پٹیشنر گئے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی وہاں پہ عدالت بھی اس فیصلے کے خلاف گئی ہے تو وہاں پہ عدالت کے سامنے بتائیں کہ چاکلیٹ ہے کہ ٹافی ہے کہ کیا چیز ہے، وہاں پہ کرے۔ یہ یہاں پہ غیر ملکی مہمانوں کے سامنے اس قسم کی گفتگو جو ہے اس نے جو بلاول بھٹو زرداری جیسے سیاستدان کی قد کاٹ میں کمی کی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے جو اداروں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا، اور دوسری بات کیا اس پارلیمان کو یا اس نظام کو یا اس جمہوریت کو صرف عدلیہ نے نقصان پہنچایا؟ کیا ان کے وہ زبان اس وقت کیوں خاموش ہو گئی تھی یا اب خاموش ہے جب باقی غیر منتخب اور غیر جمہوری ادارے جو ہے پارلیمان کو اور پارلیمانی فیصلوں کو پاؤ تلے رونتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کم از کم آج کے روز انہیں ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کی نتیجہ خیزی اور جو معاہدہ ہوا ہے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے اپنا احتجاجی دھرنا مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ دھرنا ختم نہیں کیا بلکہ مؤخر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں، جو معاہدہ حکومت کے ساتھ کیا گیا، کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کر سکے؟ سلمان صاحب، آپ نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب ہوں گے وہ کام ہوگا، لیکن یہ جو کمیٹی تھی جس نے معاہدہ کیا اس میں محسن نقوی اور عطا تارڑ صاحب تھے۔ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ عمل درآمد ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا تو آپ بتا دیں۔ دیکھیں بات یہ کہ جماعت اسلامی کا دھرنا اور دھرنے کی نتیجہ خیزی یہ دو پوائنٹ ہے۔ جماعت اسلامی نے جو صورتحال کے اندر دھرنا دیا تھا وہ 24 کروڑ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی تھی۔ لوگوں کے گھر بجلی کے بل جن کی صورت میں آ رہے تھے، وہ لوگوں کی آواز بنے، اسلام آباد تک پہنچے، اور پلس پوائنٹ اس کا یہ کہ کوئی بندہ نہیں مرا، کہیں ٹریفک جام نہیں ہوئی، کوئی گھراؤ جلاؤ نہیں کیا۔ آئین اور قانون کے دائرے میں انہوں نے گورنمنٹ کو پہ سیاسی دباؤ بڑھایا اور حکومت دباؤ میں آئی۔ دھرنا تھا، کیا کچھ لے کر آئے ہیں وہاں سے؟ میں آپ کو اگلا پوائنٹ ہے، یہ ان کے معاہدہ میرے پاس پڑا ہے، یہ 1.5 ماہ کے لیے ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو مؤخر کرنے کی بات کی ہے وہ اپنا سیاسی دباؤ گورنمنٹ پہ برقرار رکھیں گے۔ اور یہ بات میں نعیم الرحمان کی وساطت سے تو نہیں کہتا، میں شہباز شریف صاحب کی وساطت سے کہتا ہوں کہ آئی پی پی سے وہ بھی بڑے تنگ تھے، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑے گا۔ نتیجہ خیزی کی بات ہم اگلے ہفتے کریں گے۔ لیکن کیا کریں گے؟ دھرنا ادھر سے مؤخر کروائے، ادھر بجلی کی قیمت ایک بار پھر بڑھ گئی، ڈاکٹر صاحب 2 روپے کچھ پیسے بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، تو یہ دھرنا کتنا کو نتیجہ خیز لگا آپ کو؟ دیکھیے دھرنا اس لحاظ سے صحیح تھا کہ انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، وہ ایشوز جو کہ عوام کی سطح پہ موجود تھے، لہٰذا عوام میں تو جماعت اسلامی کو تھوڑی سی عزت حاصل ہوئی ہے، بڑی ہے ماضی کی نسبت۔ ایسے حلقے جو جماعت اسلامی کے حق میں نہیں ہوتے وہ بھی اپریشیٹ کرتے تھے کہ انہوں نے ہمت دکھائی ہے۔ لیکن جہاں تک معاہدوں کا تعلق ہے، معاہدے حکومتیں کرتی رہتی ہیں اور ان پہ عمل درآمد کا تو کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی تو وہ حکومت خود بھی کچھ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستانیوں کی کمپنیاں ہیں
وہ کوئی تھوڑا بہت رعایت کر دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کمپنیاں ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا انفلوئنس زیادہ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں ہے. پاور سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ کو بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ اس معاہدے نہیں, پر عمل یہ درآمد معاہدہ اب عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب, یہ دھرنا, اس کی نتیجہ خیزی اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھنا ہے کہ حکومت پر جو اعتماد کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے وہ پورا اترتی ہے یا نہیں. یہاں آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 ہفتے 3 ہفتے تک یہ جو ویٹ کرائسس تھا اور اسکینڈل تھا اس کو ڈسکس کیا تھا. اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی تھی حکومت نے. آج تک آپ نے اس کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے کہ سینکڑوں ارب روپے کمائے, وہ ان کے بارے میں کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ جماعت اسلامی نے اچھا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عوام میں اجاگر کیا ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں, ذمہ دار کون ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ مبذول کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ایک بڑے ڈسپلن کے ساتھ ایک مثال قائم کی ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ کس طرح منظم طریقے سے آپ دھرنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو معاملات کمیٹی میں چلے جائیں, سمجھو وہ سرد خانے میں چلے گئے ہیں, تو کمیٹی کھیلنے میں حکومت مصروف ہو جاتی ہے. ساقی صاحب, جماعت اسلامی والے آئے, دھرنا دیا 14 روز تک, اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے ایک معاہدے کے نتیجے میں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سب؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. 3 روپے کے لگ بھگ جو ہے یونٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور پنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ارے بھائی, یہ تو کوئی جماعت اسلامی کی تنظیم کا تو کوئی ہم امتحان نہیں لے رہے تھے. اس پہ تو ہم قائل ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک تنظیم ہے, ایک منظم جماعت ہے. وہ روڈ میں بھی اگر بیٹھے گی تو ایک سلیقے سے بیٹھیں گی, اگر وہ جلسہ بھی کرے گی تو ایک سلیقے سے کریں گی. لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں کہا, اس میں اپنے استاد محترم سلمان غنی صاحب سے معذرت کے ساتھ, کہ جماعت اسلامی جب بھی احتجاج کرتی ہے ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ در پردہ کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ ان کی بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے. کل اگر آپ نے سٹیج پہ ان کے ساتھ دیکھا, ایک طرف جو تھے ہمارے وزیر داخلہ صاحب تھے, دوسری طرف وزیر اطلاعات تھے, بیچ پہ جو لیاقت بلوچ صاحب کھڑے تھے. تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ 2 مہینے میں کیا ہونے والا ہے. بھائی ٹھیک ہے, وہ تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے, کوشش کر رہی ہے کہ کوئی 18 سے 22 آئی پی پیز کو بند کرنے کا تو اس دھرنے سے پہلے وہ کوشش کی جا رہی تھی. لیکن جماعت اسلامی نے اگر ایک جانب عزت کمائی ہے, جو بہت ایک اچھی تنظیم کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, تو دوسری طرف ایک مبہم انداز میں معاہدہ کر کے اور حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے اس کا جواب بھی جماعت اسلامی کے حافظ صاحب کو دینا پڑے گا. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے پہلی بھی ایسے ہوتا رہا ہے. کئی میں مثالیں دے سکتا ہوں, آپ کے پاس وقت کی کمی ہے, لیکن جماعت اسلامی پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس معاہدے کے نتیجے میں دھرنا ختم نہیں ہوا, یقین دہانی کہیں اور سے کچھ کروائی گئی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ یقین دہانی عطا تارڑ صاحب یا وزیر داخلہ کی یقین دہانی پہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوا ہے. یہ دھرنا, اب دھرنے کی سہولت بھی آپ دیکھیں نا, جو پی ٹی آئی کو سوابی میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان کے گاڑیوں کے قافلے اسلام آباد سے, جو لاہور سے قافلے گزر رہے تھے, وہ اسلام آباد کو کراس نہیں کر پا رہے تھے. آپ تو بہت سے سوالات آپ نے اٹھا دیے ہیں اس دھرنے پر, جن کا جواب ہم یقیناً لیں گے, لیکن کسی اور پروگرام میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.